वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपके प्रोग्राम में वेल्थ टॉक के साथ आपका भाई, आपका दोस्त फजल वदूद हाज़िर खिदमत है। सिलसिला चल रहा है ओवरऑल फिनेंशियल प्लानिंग पिरामिड को समझने का। हमने शुरू किया था 2-3 एक साथ पहले से, जिसमें बात की अनकंट्रोलेबल इवेंट्स एंड कंट्रोलेबल इवेंट्स, और इस तरह हम बढ़ रहे हैं। इस वक्त लास्ट एपिसोड से ही मैं सिलसिले को जारी रखूँगा, क्योंकि जो कंट्रोलेबल इवेंट्स हैं हम बात कर रहे थे। कंट्रोलेबल इवेंट्स में बहुत सारी चीज़ें आपको पता है हमने टच की, कि उसमें आपकी पर्सनल सेविंग है, बच्चों की एजुकेशन है, टैक्स प्लानिंग है, रिटायरमेंट प्लानिंग है, आपके पास अगर डेट्स हो जाते हैं उसके बारे में भी उस एरिए में वो फॉल करता है उस कंट्रोलेबल इवेंट्स में। तो हम ये सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ों को टच कर रहे हैं। टाइम की किल्लत की वजह से हर प्रोग्राम में, एक ही प्रोग्राम में ये सारा कुछ कवर करना मुमकिन नहीं था, तो कुछ बातें पिछले प्रोग्राम में की, कुछ अब करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो अगले प्रोग्राम में भी इसी एरिया को टच करेंगे। फिनेंशियल प्लानिंग पिरामिड में जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, हम जिस सेगमेंट में हैं उसे हम कहते हैं कंट्रोलेबल इवेंट। बिकॉज़ जो अनकंट्रोलेबल इवेंट्स थे, हमने सीखा डेथ हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें नहीं पता। इतना बस पता है कि एक दिन जाना है, कब जाना है किसी को नहीं पता। चोटें लगती रहती हैं, डिसेबिलिटी भी हो सकती है, बाज़ औक़ात पेंडेमिक्स होते हैं, बहुत दफ़े बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। अनफॉर्चुनेटली इस प्यारे मुल्क कनाडा में हार्ट का तो जो इशू है, लेकिन कैंसर is the number one cause of डेथ। जो मोर्टेलिटी है वो उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर जो है वो लोग समझते हैं शायद हार्ट, लेकिन हकीकत ये है, डेटा बताता है कि ये कैंसर है। तो वो इवेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसमें हम अपना सिर्फ रिस्क जो है वो कवर करने की कोशिश करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट उस पार्ट को हम कहते हैं। By having life coverage, so that if we passed away early, prematurely, तो बच्चों की छत बच जाए, मॉर्गेज पे ऑफ हो जाए, या उनके पास इतने पैसे हों कि वो संभल सकें, 10-12 साल निकाल सकें। जाने वाला चला गया, कम से कम फिनेंशियल लॉस ना हो। अगर हम सब ने जाना है, अगर मैं चला जाऊं तो मेरी फैमिली सोचे कि हमारे जाने वाले ने जाने के बाद भी हमारा बंदोबस्त रखा। और अगर मैं रोज़ाना काम पे जाता हूँ तो मेरी क्या डिसेबिलिटी कवर्ड है। अगर कल को मैं किसी वजह से ना जा सकूँ तो क्या इतने पैसे मुझे आएंगे कि मैं अपने ख़र्चे जो है वो मेंटेन कर सकूँ लाइफस्टाइल को, और फोकस कर सकूँ अपनी रिकवरी पे, और मेरे ऊपर लोन ना चढ़े। तो इसका आप अपने आप से सवाल कीजिए कि अगर मैं जल्दी चला जाऊं तो क्या उसका बंदोबस्त है कि मेरे बच्चे मेरे पीछे, मेरी फैमिली अपना घर बचा सकें, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकें। या अगर मैं कल को किसी वजह से उठ के जॉब पे ना जा सकूं, चाहे वो बीमारी हो चाहे डिसेबिलिटी हो, तो मुझे इंशाल्लाह फ़िक्र नहीं है, मैं फ़ोकस कर सकता हूं अपने रिकवरी पे विदाउट एनी फिनेंशियल स्ट्रेस। तो ये पार्ट था। मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर रहा हूँ इसलिए कि जो हमारे बहन भाई अभी हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया है वेल्थ टॉक में, तो उन्हें अंदाज़ा हो सके कि हमने ये सिलसिला कहाँ से शुरू किया था। तो जो अनकंट्रोलेबल इवेंट्स हैं उसके लिए हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, और बहुत कम कॉस्ट है। कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज जो ये प्रोग्राम लेके आती है, मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ तमाम लीडिंग कंपनीज़, बल्कि हर कंपनी जो कनाडा में काम कर रही है, एक आध को छोड़ के सबके साथ मैं काम करता हूँ। और हमेशा ये हमारी गारंटी होती है कि बेहतरीन प्लान चुन चुन के लेके आते हैं आपके लिए, और बेस्ट रेट्स पे हम आपको ऑफ़र करते हैं। एक ऐलान करता चला जाऊँ कि हमें स्पेशल रेट्स मिले हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, जिसमें कि एक स्पेशल डिस्काउंट एक अच्छी कंपनी ऑफ़र कर रही है। तो जो बहन भाई
جانتے ہیں کہ لائف انشورنس بھی چاہیے, کریٹیکل بھی چاہیے, ڈسیبلٹی بھی چاہیے, مگر کاسٹ کی وجہ سے ماضی میں لے نہیں سکے. دے مسٹ چیک اٹ آؤٹ بائی کالنگ می ایٹ 905-607-5000. تو یہ تھی کنٹرولیبل انکنٹرولیبل ایونٹس کی بات. پچھلے پروگرام میں ہم نے کنٹرولیبل ایونٹس کا سلسلہ شروع کیا تھا, تو میں اس کو ہی آگے لے کے چلتا ہوں. میں نے آئیڈیا پیش کیا تھا پچھلے پروگرام میں دوستوں کو جن کو یاد ہو کہ آپ ایک تو انشورنس صرف اسی طرح ہی ہے کہ جناب ڈیتھ ہو گئی تو فیملی کو مل جائے گا. ایک اس طرح بھی ہے کہ وہ آپ کے ٹیکس سیونگ کا باعث بنتی ہے, آپ کے لیے ایک کریڈیٹرز پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہے. بزنس کمیونٹی سے جو میرے بہن بھائی ہیں وہ اس کو بڑے غور سے سنیے گا کہ فار ایگزامپل آپ کے بزنس میں کیش پڑا ہوا ہے, لیکن اگر بزنس میں کل کو کوئی گڑبڑ ہو جائے تو آپ کا کیش بھی ایٹ سٹیک ہو سکتا ہے. اگر کلیکشن کو مطلب کوئی لیکویڈیٹی کی سچویشن آ جاتی ہے, کریڈیٹر پروٹیکشن نہیں رہتی. جبکہ اگر اس کو اس طرح سٹرکچر کیا جائے, ہمارے پاس پلانز اویلیبل ہیں, اس کو ہم یونیورسل لائف اور ہول لائف پلانز کہتے ہیں. یہ پلان ان کے اندر ایسے ہی ہے کہ آپ کی ایک کارپوریٹ اونڈ پالیسی کے اندر ایک تجوری ہے جس میں آپ کا پیسہ پڑا ہے, آپ کو اس کی پوری ایکسیس ہے, دوسرے کسی کو نہ اس کا پتہ ہے نہ اس کی ایکسیس ہے. اس میں جتنی گروتھ ہو رہی ہے اس پہ ٹیکس نہیں پڑتا. یہ میں پچھلے پروگرام میں اس کو تھوڑا سا ٹچ کیا تھا, ابھی میں اس کو فردر ایکسپلین کر رہا ہوں. اس پلان کو ہم کئی طریقے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں. ہم آپ کو گارنٹی دلوا سکتے ہیں کہ یہ پیسہ ریگارڈلیس مارکیٹ کنڈیشنز کے ایک سرٹن ریٹ پہ گرو کرتا رہے گا. 7% میں نے بتایا تھا, 7-8%. اور اگر 7-8% پہ آپ کو گارنٹی ملتی ہو تو صاحب تقریباً 10 سال میں آپ کی رقم ڈبل ہو جاتی ہے. جب ضرورت پڑے بغیر کریڈٹ چیک آپ اس کو نکال سکتے ہیں فار یور یوز. یہ بات چل رہی تھی. پھر اس میں ایسی اسٹریٹجیز بھی ہیں کہ آپ اپنے جو بھی آپ کا منی ہے جو آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو 2 یا 2 سے زیادہ دفعہ اس طرح ہم رول کریں کہ وہ آپ کے لیے ایک سے زیادہ ایسٹ کریٹ کرے. میں آپ کو دیتا ہوں ایگزامپل اس کی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. فرض کریں کہ آپ کے پاس $1,00,000 ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں ایک سیکنڈ گھر خرید لوں, رینٹل پراپرٹی. گریٹ آئیڈیا. کیوں نہ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں, میں آپ کو یقیناً ہیلپ کروں گا کہ آپ اپنا گھر خریدیں, لیکن سیکنڈ ہوم خریدیں, لیکن کیوں نہ میں آپ کو ایک ایسی سٹرکچرنگ کر دوں کہ ایک تو آپ کا ایسٹ بنے جس کی گروتھ گارنٹی ہوتی چلی جائے ایئر آفٹر ایئر ریگارڈلیس مارکیٹ اوپر یا نیچے. پھر اس میں سے پیسہ نکالیں اور پراپرٹی خرید لیں. آپ کے ساتھ 2 ایسٹ کھڑے ہو گئے, ایک ریئل اسٹیٹ, ایک انویسٹمنٹ پورٹ فولیو, ایک ہی پیسے کے ساتھ. یہ کیسے ہوتا ہے میں نے صرف اشارہ دیا ہے, لمیٹڈ ٹائم ہے, میں کافی چیزیں کور کرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے پتہ کریں بائی کالنگ ایٹ 905-607-5000. اچھا جی, یہ تو میں وہ بات کرتا. اچھا, اگر گارنٹی نہ لینی ہو تو اس سے بھی زیادہ اچھی گروتھ ہے, اور پھر اس میں فلیکسیبلٹیز ہیں کہ آپ کا پیسہ آپ کے بزنس میں ہے یا آپ کے پاس ہے, آپ نے وہ اس میں پارک کیا, اس کے بعد اپنی مرضی سے کہاں انویسٹ کروانا ہے وہ کروایا, کل کو ضرورت پڑی تو نکال لیا. آپ کی تجوری آپ کے کنٹرول میں, پیسے سے اور پیسہ بن رہا ہے, ٹیکس فری بن رہا ہے, اور رسک کورڈ ہے. جیسے میں نے ابھی 2 منٹ پہلے کہا کہ ایک ہی پیسے سے 2 ایسٹس کریٹ کریں. اچھا, اب یہ نہ صرف کہ 2 ایسٹ بن گئے بلکہ ایک ایسٹ ایسا ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ اس دنیا سے چلے گئے, ہم سب نے جانا ہے, تو وہی آپ کے پہلے ایسٹ کو بھی پروٹیکٹ کرے گا.
سو دس از اے کمبینیشن آف اے ٹو اینڈ دس از وٹ وی سے جب آپ اپنے فنینشیل پلانر سے بات کرتے ہیں. جو دوست جانتے ہیں میرا تعلق انویسٹمنٹ سے ہے اور انویسٹمنٹس میں بہت ساری ڈفرینٹ ورائٹیز میں آفر کرتا ہوں جس کا میں اگلے پروگرامز میں فردر ذکر کروں گا. ابھی بس یہی کہ آپ اپنے پیسے کو بینک اکاؤنٹ میں پڑا رہنے دینے کی بجائے مجھ سے بات کیجئے, میں آپ کو آئیڈیاز دے سکتا ہوں کہ وہی پیسہ آپ کو پروٹیکشن بھی دے, آپ کے لیے اور پیسہ بھی بنائے اور بلکہ ٹیکس بھی سیو کرے. 2-3 کام کرتا ہے. شرط اتنی ہے, بیٹھیں, پوچھیں, بات کریں, آپشنز چیک کریں. تو یہ جو اس طرح آپ کریٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایمرجنسی کیش بھی کریٹ کر دیتا ہے, آپ کے لیے ریٹائرمنٹ کی بھی بات اس میں آ جاتی ہے, ٹیکس سیونگ بھی ہو جاتی ہے. یہی ہم کنٹرولبل ایونٹس میں بات کر رہے تھے. اچھا آگے اور چلتے ہیں, اس کے فردر آئیڈیا ایک دو آئیڈیاز اور آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. اچھا آج میں نے آپ کو نا آئیڈیاز سے مجھے یاد آیا کہ ایک چھوٹا سا جوک بھی سناتے ہیں. میرا خیال ہے وہ میں آپ کو بریک کے بعد آتے ہیں تو سنائیں گے. ابھی تھوڑی سی بات اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. تو جی ایک چیز ہمارے کنٹرولبل ایونٹس میں ایک آپ اس جیسے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ریٹائرمنٹ پلاننگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو ریٹائرمنٹ پلاننگ میں گورنمنٹ آف کینیڈا نے ہمیں 2 بڑے زبردست ٹولز پرووائڈ کیے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں RRSP اور دوسرا ہے سر TFSA رجسٹرڈ ریٹائرمنٹ سیونگ پلان, اینڈ دوسرا جو ہے وہ ٹیکس فری سیونگ اکاؤنٹ. دونوں کے بارے میں اکثر کنفیوژن بھی رہتی ہے اور لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں کہ یہ کیسے ورک کرتا ہے اور وچ ون از بیٹر دین دا ادر, کون سا ہمیں چننا چاہیے. تو چونکہ ان دونوں کا تعلق ٹیکس سیونگ اور ریٹائرمنٹ پلاننگ اور آپ کے ایمرجنسی پرپزز میں اگر آپ کو کیش کی ضرورت پڑے تو ان سب میں یہ بڑے زبردست 2 ٹولز اویلیبل ہیں. ان کو اب تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں اور پہلے میں بات کرتا ہوں RRSP کی. تو ان کو سمجھانے کے لیے میرا خیال ہے ہم ایسا سوچتے ہیں کہ 3 سنیریو کو ڈسکس کرتے ہیں. ایک سنیریو یہ ہے کہ آج آپ ہائر ٹیکس بریکٹ میں ہیں, فیوچر میں جب ریٹائر ہوں گے تو آپ لوور ٹیکس بریکٹ میں ہیں. ایک آپشن, ایک سنیریو. دوسری سچویشن یہ ہے کہ ابھی آپ لوور ٹیکس بریکٹ میں ہیں مگر فیوچر میں ترقی کرتے کرتے آپ ہائر ٹیکس بریکٹ میں ریٹائر ہوں گے. ابھی ینگ ہیں, سٹارٹر ہیں, چھوٹی جاب ہے, فیوچر میں VP شیپی بنیں گے, سینئر پوزیشنز پہ جائیں گے اور پھر وہاں سے آپ نے ریٹائر ہونا. 2 سنیریو ہو گئے. تیسرا سنیریو یہ ہے صاحب کہ آپ لوور انکم ٹیکس بریکٹ میں ہیں اور لوور ٹیکس بریکٹ میں ہی ریٹائر ہونے کے چانسز ہیں. تو ابھی میں جا رہا ہوں ایک چھوٹی سی کوئک بریک پہ, واپس آئیں گے. ان 3 سنیریو کو ذہن میں رکھیے گا, TFSA کے اور RRSP کے ڈیفرنس کو جانیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ان تینوں سنیریوز میں یہ آپ کو کیسے ورک کریں گے آپ کے لیے, آپ کی ریٹائرمنٹ پلاننگ کے لیے, آپ کی ٹیکس سیونگ کے لیے, آپ کے ایمرجنسی فنڈ کے لیے. میں ہوں فضل ودود. اسٹے ود می, آئی کم بیک آفٹر اے کوئک بریک. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. ابھی شارٹ بریک سے پہلے جب میں گیا ہوں بریک پہ تو ہم بات کر رہے تھے 3 سنیریوز, ڈفرینس بٹوین RRSP, TFSA اور یہ کس طرح آپ کو
ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے فار یور ریٹائرمنٹ، فار یور ایمرجنسی فنڈز، اسٹف لائک دیٹ. اور میں نے کہا تھا کہ جو ہے نا ایک جوک بھی ہے، میں آپ کو وہ بھی سناؤں گا. تو میرا خیال ہے میں پہلے جوک سناتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی بات کرتے ہیں. تو جوک ابھی میرے ایک دوست نے مجھے بھیجا، تو میں نے سنا، مجھے مزہ آیا، تو میں نے کہا چلے میں آپ سے وہ شیئر کرتا ہوں. جوک ایسے ہے کہ جناب ایک صاحب، اور میرا خیال ہے یہ جوک ہمارے مرد حضرات کو دھیان سے سننا چاہیے، کیونکہ جو بھی پلاننگ ہم کر رہے ہیں اس میں صاحب کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. اور اگر عیب رہ گیا، فالٹ یعنی عیب، میں عیب جان کے بول رہا ہوں، تو کل کو پرابلم ہو سکتی ہے. تو جو کچھ اس طرح ہے کہ ایک صاحب جم سے ورک آؤٹ کر کے آئے اور آ کے اپنی بیگم کو کہتے ہیں کہ ذرا میرے ایپس تو چیک کرو. بیگم اسے کہتی ہے کسی اور کو دکھاؤ، میں تو تمہارے ایپ ہی ایپ دیکھ رہی ہوں عرصے سے. تو صاحب تو پر یہ ہے کہ آپ غور سے پلاننگ کیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کل کو ہمارے بھی ایپس نظر آئیں. تو بہتر ہے کہ ہم تھوڑی سی پلاننگ کر لیں آج، تاکہ کل ہمارا اچھا ہو، ایب فری ہو. اچھا جی، تو بات ہو رہی تھی 3 سینیریوز کی، RRSP کی اور TFSA کی. تو میں نے یہ کہا تھا کہ جی ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جس میں آپ آلریڈی ہائی ٹیکس بریکٹ میں ہیں، فیوچر میں ریٹائر لو ٹیکس بریکٹ میں ہوں گے. تو ہوتا یہ ہے کہ پہلی اگر کیٹیگری کو میں ٹچ کروں تو اس میں RRSP could be a very good tool. کیسے؟ RRSP جو ہے بیسکلی یہ آپ کو جو آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں جس سال، اسی سال کی جب ٹیکس ریٹرن آپ کا اکاؤنٹنٹ بناتا ہے تو وہ آپ کو RRSP کا ریفنڈ جنریٹ ہوتا ہے. سمجھنے کے لیے کہہ لیجئے کہ آپ 40% ٹیکس بریکٹ میں ہیں فار ایگزامپل، اور $10,000 آپ نے RRSP میں کنٹریبیوٹ کیا، آپ کا $4,000 ریفنڈ بڑھ گیا، وچ از گریٹ. آپ نے اس کو انویسٹ کر دیا، یہ گرو کرتا گیا، یہ پریکٹس آپ نے جاری رکھی. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو 10,000 ڈالنے کی صورت میں 4,000 کا ریفنڈ آیا، بیکاز آپ 40% ٹیکس بریکٹ میں ہیں، مارجنل ٹیکس بریکٹ. اچھا، اب آپ ریٹائر ہو گئے تو آپ مان لیجئے کہ 20% ٹیکس بریکٹ میں ہیں. اب آپ نے $10,000 نکلوایا اپنے ایکسپینسز کے لیے، تو اب آپ نے $2,000 ٹیکس دینا ہے. تو آپ کو $2,000 ٹیکس ڈالر کی سیونگ ہو گئی، اور اتنا عرصہ جو گروتھ ہوئی آپ کے پیسے کی وہ ٹیکس ڈیفرڈ بیسس پہ ہوئی، اس کے اوپر آپ کو ٹیکس نہیں دینا پڑا. اگر آپ یہی پیسہ بغیر RRSP میں ڈالے، کوئی سٹاکس، کوئی بانڈ، کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو اینول بیسس پہ اس کو آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا، تو وہ آپ کا پیسہ اتنی تیزی سے گرو نہیں کرے گا. TFSA اس کے برعکس، جو پیسہ آپ آج کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس پہ فوراً آپ کو کوئی ٹیکس بریک نہیں ملتا. لیکن اس کی اکثر میں اگزامپل یہ دیتا ہوں کہ آپ کی مرضی ہے ٹیکس آپ بیج کے اوپر، سیڈ کے اوپر دیں، یا ہارویسٹ یا اپنی جو کراپ کھڑی ہوگی فصل اس پہ ٹیکس دیں. ظاہری بات ہے کہ سیڈ چھوٹا ہے، اس پہ ٹیکس دے دیں بہتر ہے. گروتھ جو زیادہ ہوگی اس پہ آپ کو کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. تو یہ بنیادی فرق ہے RRSP اور TFSA میں. RRSP آپ کا ٹیکس اپ فرنٹ بچاتا ہے، مگر اس کی گروتھ کے اوپر ٹیکس پڑتا ہے جب آپ اس کو نکلواتے ہیں. TFSA آپ بائی کرتے ہیں آفٹر ٹیکس منی سے. اب آپ کی ٹیکس سیونگ تو نہ ہوئی بگننگ میں، لیکن اس کی جو گروتھ ہے وہ ٹیکس فری ہے. اب آپ جب بھی نکالیں تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. تو یہ جو پہلی کنڈیشن تھی کہ ہائر ٹیکس بریکٹ میں ہے اور جو ہے ریٹائرمنٹ آپ کو لگتا ہے لوور پہ ہے، تو
میری ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ آپ RRSP میں پہلے ڈالیے، اور اگر اس کا روم نہیں بچا آپ کا RRSP اسپاؤزل RRSP تو دین آپ TFSA میں جائیے۔ اچھا، اب میں نے روم کی بات کی تو میں وہ بتاتا چلوں کہ RRSP کا جو فارمولا ہے وہ ہے آپ کی جو ارنڈ انکم ہے اس کا 18%، 18%، اپ ٹو 18% آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، پلس جو بھی پچھلے سالوں میں آپ نہیں کر سکے وہ جمع ہو کے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، 18% اور دا اپر لمٹ وچ ایور از لیس، کیونکہ ادروائز 18% مان لیجئے کسی کی 2 لاکھ ہے تو وہ $36,000 ہو گیا، تو اتنا گورنمنٹ الاؤ نہیں کرتی، تو پھر میکسیمم جو 2021 دس کرنٹ ایئر کے لیے وہ $27,830 RRSP کی لمٹ ہے اس سال کی۔ تو اپ ٹو دس مچ پلس پریویس ایئرس کا جو نہیں یوٹیلائزڈ ہے وہ آپ RRSP میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ TFSA کی بھی لمٹ ہے صاحب، اس سال کے لیے اس کی لمٹ ہے $6,000۔ اچھا، اب جن لوگوں نے آج تک TFSA شروع نہیں کیا تو وہ 75,500 تک کی TFSA میں کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں۔ اچھا، TFSA میں ایک بڑی زبردست بات یہ ہے کہ RRSP کی، مانیے آپ نے RRSP میں آپ پچھلے سالوں سے کنٹریبیوٹ کر رہے تھے، آپ نے فرسٹ ٹائم گھر بائی کرنا ہے، RRSP میں فرسٹ ٹائم ہوم بائر پلان ہے جو آپ کو $25,000 تک نکالنے کی وداؤٹ کسی پینلٹی وہ الاؤ کرتا ہے۔ اچھا، آپ نے نکال لیا یا کسی اور پرپز کے لیے آپ نے نکال لیا، تو جو روم آپ نے کنزیوم کر لیا وہ دوبارہ آپ یوز نہیں کر سکتے۔ TFSA میں یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ مان لیجئے آپ کے پاس $75,000 ہے، آپ نے اپنے فنینشیل پلانر سے بات کی یا مجھ سے بات کی، میں نے آپ کی سنیریو دیکھتے ہوئے میں نے کہا جی آپ TFSA میں ڈالیں، تو آپ نے ڈال دیا، پیسہ گرو کر رہا ہے، ٹیکس فری گرو کر رہا ہے۔ مان لیجئے آپ کو $20,000 کی ضرورت پڑ گئی، آپ 20,000 نکال لیں جیسے آپ کے چیکنگ اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، اور کل کو آ گئے پیسے واپس ڈال دیجئے۔ آپ اپنے TFSA کا جو روم ہے اس کو ری یوز کر سکتے ہیں، دوبارہ سے اس کو آپ فل کر سکتے ہیں۔ تو یہ TFSA از اے مچ بیٹر آپشن دین آپ پیسہ ویسے ہی چیکنگ اکاؤنٹ میں پڑا رہنے دیں۔ اور فردر ڈیٹیل کے لیے اس کے لیے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، میں آپ کی سنیریو دیکھ کے بات کر سکتا ہوں۔ اگر اب دوسرا سنیریو ڈسکس کرتے ہیں، ایک پرسن ہے جو کہ اس وقت لو ٹیکس بریکٹ میں ہے اور کیریئر کا سٹارٹ ہے اور فیوچر میں گروتھ ہونی ہے، اور پتہ ہے کہ انکم جا کے in his age when he'll be in his 50s let's say اور 60s تو انکم بہت بڑھ جانی ہے، اس میں کدھر سے سٹارٹ لیں؟ جسٹ ہائی لیول میں اس بات کو اس طرح کروں گا کہ آپ اس کیس میں شاید TFSA سے سٹارٹ لینا بہتر ہے۔ ریزن یہ ہے کہ ابھی آپ کہہ لیں 20% ٹیکس بریکٹ میں ہیں، آج سے 15 سال بعد آپ شاید 40+% ٹیکس بریکٹ میں ہوں، تو آج آپ کو RRSP اتنی بڑی سیونگ نہیں کرے گا، لیکن TFSA میں پیسہ ڈالنا آپ کے لیے ایک بہترین انویسٹمنٹ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو لو ٹیکس بریکٹ میں آج بھی ہیں، فیوچر میں بھی رہیں گے، بہت دفعے سیلف امپلائڈ پیپل اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اگین TFSA could be a very good option for them. A combination of the two could also work very very well. اچھا، تو یہ بنیادی جو ہے ڈفرینسز آئی ہوپ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا۔ اگر میں اسے ریکیپ کروں تو RRSP up to 18% of your earned income، اور اس کی ہر سال گورنمنٹ لمٹ طے کرتی ہے 2021 کے لیے $27,830
$30। TFSA کی بھی لمٹ ہے, TFSA کی اس سال کی لمٹ 6,000 ہے. جنہوں نے آج تک TFSA شروع نہیں کیا تھا دے کین کنٹریبیوٹ اپ ٹو 75,500 تک اس میں وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اس کے کچھ امپیکٹس آپ کی پھر اولڈ ایج بینیفٹ جو ہیں اس پہ آتے ہیں, لیکن فار مور ڈیٹیل وچ از دا بیسٹ آپشن, کیسے آپ اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے ان دونوں ٹولز کو بہتر یوز کر سکتے ہیں, جس میں آپ کا ٹیکس سیو ہو, جس میں آپ کے لیے ایمرجنسی فنڈز اویلیبل ہوں, لیکن آپ پیسہ اگر بینک میں رکھیں گے, چیکنگ اکاؤنٹ میں رکھیں گے یا کوئی GIC وغیرہ خرید لیں گے تو وہ آپ کو 1.5-2% سے زیادہ نہیں دے گا. میں جس وقت ہم لوگ آپ کے فنڈ یا میرے سے جو میرے کلائنٹس کرتے ہیں ڈیل, ان کو ایوریج 10-12-15% تو ضرور ان کا بنتا ہے. بہت سارے کیسز میں اس سے زیادہ بنتا ہے, لیکن آئی واننا گیو کائنڈ آف انڈر پرومس اوور ڈیلیور کرنا کی کوشش ہوتی ہے. اس لیے اگر آپ کو 10% بھی ملے تو آپ کا وہ پیسہ بہت جلدی گرو کرتا ہے, اور بینک میں رکھنے کی بجائے TFSA میں. اچھا, بینک کا لفظ سے مجھے ایک چیز اور یاد آئی, TFSA RRSP بینک سے بھی کیے جا سکتے ہیں. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی اتنا بڑا بینک ہے ان سے لیں. میں یہاں کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ بینک آج ایک بندہ بیٹھا ہے, کل دوسرا بیٹھا ہے, پلس بینک کی صرف اپنی ایک لمیٹڈ آپشنز ہیں, جبکہ ہمارے پاس پوری آل اوپن مارکیٹ ہے. ہم اس کو بڑی پرسنلائز بیسس پہ, 1-on-1 بیسس پہ کام کرتے ہیں. زندگی رہے تو 10 سال آپ میرے سے ڈیل کریں گے, اگر میں نہیں رہا تو انشاءاللہ کوئی اور آپ کو آن اے 1-on-1 بیسس سروس دے گا. تو میں آلویز آئی ووڈ ریکمینڈ کہ بینک کی بجائے آپ اپنے فنینشیل پلانر سے بات کریں. دیر آر کمپنیز جو بینک بھی آن کرتی ہیں اور وہ ایٹ دا سیم ٹائم انشورنس کمپنیز بھی ہیں. دے آر بگر انسٹیٹیوشنز, اور ہو سکتا ہے میں ہی آپ کو کہوں کہ میں آپ کا RBC یا بینک آف مونٹریال یا کسی اور سے آپ کی انویسٹمنٹ کراؤں گا. آپ کا پیسہ پھر وہیں پہنچے گا, لیکن ایک پرسنلائز سروس آپ کے کیس کو سمجھتے ہوئے, اور ہر سال آپ کو ایک نئے بندے سے فیس نہیں کرنا اور ایک لمیٹڈ آپشنز میں سے پک نہیں کرنا. ہمارے پاس اوپن ہے. کیوں؟ ہمارا ایٹ انشور پرو پہ یہ ہمارا دعویٰ ہے, ہمارا کلیم ہے کہ ہم تمام کمپنیز, تمام آپشنز کو دیکھتے ہوئے بیسٹ آپشن جو کہ کاسٹ افیکٹو ہو, اچھی پرائس گارنٹی لویسٹ ہو اور ٹیکنیکلی سالڈ پروڈکٹ ہو, وہ ہم آفر کرتے ہیں. تو آج جو ہم نے اوور آل, اگر اسے میں جو ہے ریکیپ کروں, تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ اگر آپ پراپرٹی خریدنے جا رہے ہیں تو ایک بار فون تو کیجئے, پتہ تو کیجئے کہ کیا یہی پیسہ اگر ہم تھوڑا سا پلان کر کے چلیں تو ایک سے زیادہ ایسٹ آپ کے کریٹ کر سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ جو پیسہ بینک میں آپ نے رکھا ہوا ہے اچانک ضرورت کے لیے, کیا بینک میں چیکنگ اکاؤنٹ میں رکھنا ہی بہتر ہے؟ کیوں نہ اس کو TFSA میں رکھا جائے, جب ضرورت پڑے فوراً نکال لیجئے, ان دا مین ٹائم اسے گرو کرنے دیجئے. یا یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک لائن آف کریڈٹ پڑی ہے یا گھر میں بہت زیادہ ایکوٹی پڑی ہے, اس کو ان چیزوں میں کس طرح یوز کیا جا سکتا ہے. یہ اس کو فردر ہم آگے مزید بات کریں گے اگلے پروگرام میں بھی, کیونکہ دیر آر سو مینی آئیڈیاز, دیر آر سو مینی آپشنز جو کہ ہم آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. شرط اتنی ہے, آئیں بیٹھیں, ڈسکس کریں کہ آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں, آپ کا گول کیا ہے, اور یہ سروسز مزے کی بات ہے ہم آپ کو فری آف چارج دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں آپ سے جو بزنس ملتا ہے اس کو آر سروسز آر کمیشن بیسڈ. ہمیں جس انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہم یہ آپ کی انویسٹمنٹس کراتے ہیں ہمیں ادھر سے ملتا ہے, اور وہ سب ہمیں پے کرتے ہیں. اس لیے کسی ایک انسٹیٹیوشن, کسی ایک آرگنائزیشن کو میں ریپرزینٹ نہیں کرتا.
ہم کام کرتے ہیں آپ کے لیے تمام کمپنیز سے چن کے بہترین پلانز، چاہے وہ انویسٹمنٹس کے ہوں، چاہے ٹیکس پلاننگ پارٹ ہے، چاہے انشورنس رسک مینجمنٹ پارٹ ہے، آپ کے لیے کام کرتے ہیں آپ کی ضرورت کو، آپ کی نیڈ کو سمجھتے ہوئے۔ میں ہوں آپ کا دوست فضل ودود انشور پرو سے، آپ کو پیش یہ پروگرام کیا جا رہا ہے ویلتھ ٹاک۔ آئی ہوپ آج کی اس ایپیسوڈ میں آپ کو کچھ اچھے آئیڈیاز ملے ہوں گے۔ اسٹے ٹیونڈ فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ اسی پروگرام کو آگے جاری رکھیں گے اور کچھ اور آئیڈیاز، کچھ اور پلانس میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ فار one-on-one meeting or appointment, give me a call at 905-607-5000۔ Till then اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ See you next time۔ اللہ حافظ۔